एपिसोड 7। इमारत पर महीब सन्नाटा तारी था। ऐसा सुकूत गोया ये इमारत ज़मीन की तह में कई सौ फुट की गहराई में हो, या फिर कायनात से इसका सिलसिला ही ख़त्म हो गया हो। मैंने पूरी कुव्वत से दिमाग के घोड़े दौड़ाए, मगर ये बात समझ से बारातर रही कि मुझे कैद क्यों किया गया है। इख्वा करंदगान कौन लोग हैं? उनके नज़दीक मेरी अहमियत क्या है? वो मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं? बहरहाल, हकीकत हाँ कुछ भी रही हो, हालात मेरे लिए मुवाफिक नहीं थे। मैं एक बार फिर खतरात में घिर चुका था। ये बात साफ जाहिर थी कि वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, वरना मुसल्लह अफराद के जरिए मुझे सड़क से उठवा ना लिया जाता। सबसे अहम सवाल यह था कि मुझे जिस ड्रामाई अंदाज में अगवा किया गया है, उसकी तह में कौन सा मकसद कार फरमा है। अब मैं दौलतमंद भी नहीं रहा था जो मेरी रिहाई के लिए भारी तावान का मुतालबा किया जाता। मैं कोई सियासी शख्सियत भी नहीं था और किसी भी एतबार से मुझ में कोई अहमियत या खसूसियत भी ना थी। सुबह तक मैंने कोई आवाज़ और कोई आहट नहीं सुनी थी। बेदार हुआ तो 7 बज रहे थे। मैं बाथरूम चला गया। आला दर्जे का ब्रश और टूथपेस्ट वहाँ मौजूद थे। मैंने मुंह धोया और गुस्ल वगैरह से फारिग होकर कमरे में आया तो 7:30 बज रहे थे। मैंने सिगरेट जलानी चाहिए, मगर मैदे की डिमांड ज़्यादा शदीद थी। मैंने गुज़िश्ता रोज़ से कुछ नहीं खाया था, जिसके नतीजे में पेट के अंदर मेरी आंतें अजीब व गरीब आवाज़ें निकाल रही थीं। दफतन बाहर कुफल में चाबी घुमाने की आवाज़ आई और चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। कमरे में 2 अफराद दाखिल हुए। उनमें से एक के हाथ में रिवॉल्वर था और दूसरे के हाथ में वो चीज़ थी जिसकी मुझे इस वक्त शदीद तरीन ज़रूरत थी, यानी नाश्ते की ट्रे। नाश्ता भरपूर था और इतनी मिकदार में था कि 2 आदमी पेट भर के खा सकें। मक्खन, टोस्ट, उबले हुए अंडे और ख़ास अंदाज में तले हुए गोश्त के पार्चे मेरी इश्तिहा को बढ़ा रहे थे। वो दोनों नाश्ते की ट्रे रखकर जा चुके थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, खामोशी से आए और चले गए। अलबत्ता वापसी में दरवाजे को मुकफ़्फ़ल करना नहीं भूले। मैं नाश्ते पर टूट पड़ा, खूब पेट भर के खाया, और जब जिस्म को ईंधन मिला तो दिमाग का काम तेज़ हो गया। मैं एक बार फिर इन लोगों के बारे में सोचने लगा जो मेरे अगवा के जिम्मेदार थे। मैंने नाश्ते की ट्रे एक जानिब खिसकाई तो मक्खन लगाने वाली छुरी देखकर मेरे दिल में ख्याल उभरा। मैं तन्हा था, मेरे पास कोई हथियार नहीं था। अगरचे छुरी में नोक वगैरह नहीं थी, ना ही तेज़ धार थी, और किसी शख्स के जिस्म में दाखिल होने की सलाहियत नहीं रखती थी। ताहम मौजूदा नामसाइद हालात में नेमत गैर मतरकबा से कम ना थी। फर्श पर रगड़कर इसे काम के काबिल बनाया जा सकता था। चनाचे मैंने उसे अपने लिबास में छुपा लिया, मगर अंदेशा था कि जो शख्स ट्रे उठाने आएगा उसे छुरी याद ना आ जाए। यह सोचकर मैंने छुरी मेज़ के नीचे डाल दी कि अगर उसने पूछा तो कह दूंगा नीचे गिर गई होगी। कोई 1 घंटे बाद ताले में चाबी घूमने की आवाज़ आई और वही दोनों शख्स अंदर दाखिल हुए। एक के हाथ में हस्ब मामूल रिवॉल्वर था और दूसरा जो ट्रे लेकर आया था वो भी खाली हाथ नहीं था। उसके हाथ में सब्ज रंग का एक लिफाफा था। उसने खामोशी से लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया और ट्रे उठाकर दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल हो चुका था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने छुरी की अदम मौजूदगी पर तवज्जो नहीं दी थी। लिफाफा मेरे हाथ में था और उसे चाक करने से पहले ही मैं सोच रहा था कि इसमें किस नौयत का पैगाम हो सकता है और किसकी जानिब से। लेकिन लिफाफा खोले बगैर इस अमर का इंकशाफ मुमकिन नहीं था। चनाचे मैंने उसे खोल दिया। अंदर से खूबसूरत कार्ड बरामद हुआ, जिस पर एक कौल और एक सेहतमंद चीते की तस्वीर बनी हुई थी, जो खौफनाक अंदाज में मुंह फाड़े हमले के लिए तैयार था। तस्वीर के नीचे अंग्रेजी के चंद लफ्ज़ टाइप किए हुए थे, प्लीज़ इंतज़ार करो। किस बात का इंतज़ार? मौत का या रिहाई का? मैं सोचने लगा, मगर कुछ समझ ना आया। कार्ड की माहियत और असल व हकीकत पर गौर करना बेसूद था। चनाचा लिफाफे में डालकर उसे एक जानिब रख दिया और फिर मेज़ के नीचे से छुरी लेकर फर्श पर रगड़कर इस काबिल बना लिया कि अगर मुकाबले की नौबत आ जाए तो कुछ काम दे जाए। जवान खून की गर्दिश बहुत तेज़ होती है। कुछ कर गुजरने के लिए खून रगों में खौलता रहता है। तसादुम और टकराव का शदीद जज्बा होता है। सो मैं भी कुछ कर गुजरने के लिए बेचैन था। जहन में एक मंसूबा तरतीब दे लिया था और उस पर अमल पैरा होने का मुसम्मम इरादा कर लिया था। दोपहर का खाना ठीक 1:30 बजे एक मुहाफिज और एक खिदमतगार की मार्फत मेरे कमरे में पहुंच गया। वो दोनों गूंगे बहरे मालूम होते थे, या किसी और जरिए से उनकी क़ुव्वत गोयाई सल्ब कर ली गई थी। उनका रवैया बड़ा पुरस्कार था। वो बिल्कुल रोबोट की तरह हरकत कर रहे थे। मैंने पूछा, तुम लोगों ने मुझे अगवा क्यों किया है? दोनों चुप रहे। बोलते क्यों नहीं हो? क्या गूंगे हो? वो कमबख्त फिर भी चुप रहे। मेरे सामने ट्रे रखी और खामोशी से बाहर निकल गए। मैं अपनी कैद से ज़्यादा उनके रवैये पर हैरान था। उनकी पुरस्कार खामोशी ने मुझे उलझन में डाल दिया था। बहरकैफ मैंने जो प्लान बनाया था उस पर अटल था और रात के खाने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। मेरी प्लानिंग ख़तरनाक ज़रूर थी, मगर वो मुहिम ही क्या जिसमें ख़तरात और अंदेशे ना हों।
رات کا کھانا 8 بجے میرے کمرے میں پہنچ گیا، وہی ایک ریوالور بردار اور ایک تشت بردار۔ وہ لوگ ابھی دروازے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، بہت دیر کر دی دوستوں، مجھے بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ حسب سابق ان میں سے کسی نے کچھ نہ کہا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو اس شخص نے بلا تعمل ٹرے میری طرف بڑھا دی۔ ایک ڈش میں شوربہ تھا، اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں تھیں۔ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں شوربے کے ڈونگے سمیت وہ ٹرے میں نے ریوالور والے کے منہ پہ الٹ دی اور اس کے ساتھ ہی بجلی کسی صورت سے ایک جانب ہٹ گیا۔ میری توقع کے مطابق فوراً ہی گولی چلی۔ اگر میں سامنے ہوتا تو یقیناً سینے میں شگاف ہو جاتا۔ بہرکیف میرے اس اقدام سے وہ شخص دوسرا فائر کرنے کا اہل نہیں رہا۔ شوربہ اس کی آنکھوں میں بھر گیا اور وہ ریوالور کو فراموش کر کے ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں ملنے لگا، مگر میں نے ریوالور کو فراموش نہیں کیا۔ دائیں ہاتھ سے اس کی نال پکڑی اور لیفٹ ہک پوری قوت سے اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ نتیجہ میری توقع کے مطابق نکلا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں رہ گیا اور وہ ڈگمگا کر دور جا گرا۔ اسی لمحے دوسرے شخص نے مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اگرچہ میں اسے گولی مار سکتا تھا، مگر میں نے ریوالور کے دستے سے کام لیا اور اسے بھی فرش کی سیر کرا دی۔ پہلا آدمی سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بلا شبہ وہ دلیر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کی قطن پرواہ نہ کی اور مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس کا ارادہ بھانپ کر میں تیزی سے ایک جانب ہٹ گیا اور وہ خلا میں تیرتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کا سر دیوار کے ساتھ اتنی زور سے ٹکرایا تھا کہ بے ہوش ہو جانا یقینی امر تھا۔ تاہم حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے اس کے سر پر بھی ریوالور کے دستے کی ضرب لگائی اور جب وہ لمبا لمبا لیٹ گیا تو میں کمرے سے نکل آیا۔ کوریڈور سنسان پڑا تھا۔ میں نے جوتے اتار دیے تاکہ بھاگنے کی صورت میں قدموں کی دھمک پیدا نہ ہو، لیکن سوال یہ تھا کہ میں دائیں طرف جاؤں یا بائیں طرف۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ صدر دروازہ کس جانب ہے۔ بہرحال میں اندازے سے ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں صدر دروازے پر جا نکلا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس خلاف توقع صدر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں دروازے سے گزر کر وسیع برآمدے میں پہنچ گیا جس کے سنگ مرمر کے ستون اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ بیرونی گیٹ وہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور بے تحاشا بیرونی پھاٹک کی طرف دوڑ پڑا۔ ابھی میں چند قدم آگے بڑھا تھا کہ یک لفظ چاروں طرف سے ٹارچ کی تیز روشنیاں مجھ پہ پڑیں اور میں ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گیا۔ دوسرے لمحے کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، خبردار، ریوالور پھینک دو اور اپنے ہاتھوں پر اٹھا لو۔ اگر حرکت کی تو چاروں طرف سے 1 درجن گولیاں تمہارے جسم میں پیوست ہو جائیں گی۔ موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے ریوالور پھینک دیا۔ روشنیوں کا دائرہ دھیرے دھیرے تنگ ہونے لگا، پھر چند فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر روشنیاں ساکت ہو گئیں۔ اچانک ایک روشنی دائرے سے نکل کر میری طرف بڑھی۔ وہ قریب آئے تو میری طرح دوسری ٹارچوں کی روشنی میں نہا گیا۔ وہ ایک انتہائی لہیم شہیم شخص تھا، چہرے سے خشونت اور کرختگی ٹپک رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں صفاقانہ چمک تھی، جبڑے ٹھوس اور پھیلے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ہی ہاتھ سے کسی کی گردن دبا سکتا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے میں ٹارچ تھی۔ ٹارچ اس نے جیب میں ڈالی اور خالی ہاتھ سے میری گردن شکنجے کی طرح جکڑ لی اور خوفناک لہجے میں بولا، فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہاں سے فرار ہونے والے کی سزا موت ہے۔ بتاؤ تمہارے جسم کے کس حصے میں گولی ماروں؟ میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے کہ ریوالور میرے پاس نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے سوال کرنے کو ترجیح دی، تم لوگوں نے مجھے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ چاہتے کیا ہو تم؟ جلد معلوم ہو جائے گا۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں اور میری رہائی کے عوض تم خاصی دولت کما لو گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ میں تو قلاش ہوں پیارے، 500 روپے ایک دوست سے قرض لیے تھے، وہ بھی تلاشی لیتے وقت تمہارے گرگوں نے نکال لیے۔ بکو مت۔ پھر وہ اپنے آدمیوں سے بولا، وارث اسے تہہ خانے میں ڈال دو۔ مگر جو کہتا ہوں وہ کرو، میڈم سے میں بات کر لوں گا۔ اسی لمحے روشنیوں کا حلقہ اور تنگ ہو گیا، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور دوبارہ عمارت کی طرف کھینچتے ہوئے لے گئے۔ میں نے سوچا مزاحمت فضول ہے، خاموشی سے ان کے ساتھ چلے چلو۔ تہہ خانے میں قبر کسی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور بدبو کے ایسے بھپکے نکل رہے تھے گویا کوئی جانور سڑ رہا ہو۔ میں ہاتھوں اور پیروں سے ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا اور یکایک کسی چیز میں الجھ کر گر پڑا۔ وہ کوئی لچلچی سی چیز تھی جس پر میں گرا تھا۔ میں نے چھو کر دیکھا، وہ ایک انسانی جسم تھا، سرد اور بے جان۔ بدبو کے بھپکے غالباً اسی سے نکل رہے تھے۔ لاش کافی پرانی معلوم ہوتی تھی اور گل سڑ چکی تھی۔ اگرچہ میں خاصا دلیر واقع ہوا تھا، خطرات کو خاطر میں نہ لاتا تھا، مگر اس وقت جو صورتحال تھی اس نے چند لمحوں کے لیے مجھ پر دہشت طاری کر دی۔ اس بات کا پورا احساس ہو گیا تھا کہ مجھے موت کی کوٹری میں ڈال دیا گیا ہے جہاں سے بچ نکلنا محال ہے۔ میں یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ جن لوگوں کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہوگا انہیں اسی تہہ خانے میں پھینک دیا جاتا ہوگا۔ لاش سے بے پناہ تعفن پھوٹ رہا تھا،
चनाचे में वहां से हट गया, मगर दूर हटने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बदबू पूरे कमरे में फैली हुई थी जो जहन को परगंदा किए दे रही थी। मैंने सोचा कहीं कोई मुलका कमरा या कोई दूसरी ऐसी जगह हो जहां मैं इस ताफुन से महफूज रह सकूं। इस ख्याल के तहत मैं टटोलता हुआ एक जानिब चल पड़ा। मेरा ख्याल था कमरा मुख्तसर होगा और मैं किसी दीवार से टकरा जाऊंगा, मगर खिलाफ तवक्को ऐसा नहीं हुआ। मैं 15-20 कदम आगे बढ़ गया। मेरे रास्ते में कोई दीवार हाइल नहीं हुई, जमीन मुझे रास्ता देती रही। बदबू के भपकों में भी अब वो शिद्दत नहीं रही थी। मैं हैरान था कि ये कमरा कितना तवील है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस मकाम से गुजर रहा हूँ वो कोई कमरा वगैरह नहीं है, बल्कि एक कुशादा सुरंग है जो ज़मीन के अंदर ना जाने कहाँ तक चली गई है। ये सूरत हाल खासी उम्मीद अफजा थी। जाहिर है कि अगर वो कोई सुरंग है तो कहीं ना कहीं उसका दहाना भी ज़रूर होगा। इस ख्याल के तहत रिहाई के इम्कानात रोशन हो गए, लेकिन दूसरे लम्हे मुझे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। जो कुछ मैं देख रहा था वो इंतहाई तहय्युर खेज और नाकाबिले यकीन था। मैं भूत प्रेत का कभी कायल नहीं रहा, मगर उस वक्त ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये उस शख्स की रूह तो नहीं है जो कमरे में मुर्दा पड़ा हुआ है। सूरत हाल ये थी कि कुछ फासले पर 2 चिराग रोशन थे जो फिजा में मौलिक थे। मैं दहशतज़दा तो नहीं था, बल्कि हैरान ज़रूर था, और यह हैरानी उस वक्त और बढ़ गई जब रोशन चिरागों के करीब किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। गुर्राहट लम्हा ब लम्हा तेज़ और गज़बनाक होती चली जा रही थी, और इसके साथ ही मुझे इस बात का पता चल गया कि वो एक ख़तरनाक शिकारी कुत्ता है जो इस महीब तहखाने में भूखा छोड़ दिया गया है, और ये कि मेरा सेहतमंद गोश्त उसके लिए बेहद लज्जत अंगेज़ होगा। मेरे अगवाकार जो कोई भी थे बड़े जालिम और बेरहम थे। उन्होंने इंसान को हलाक करने का इंतहाई सफ़ाकाना तरीक़ा ईजाद किया था। बहरहाल ये मेरा ख्याल था कि वो कुत्ता है, वरना वो भेड़िया भी हो सकता था। सूरत हाल मेरे लिए इंतहाई ख़तरनाक थी। मैं सब कुछ सोच ही रहा था कि यकायक चिरागों में हरकत पैदा हुई जो दर हकीकत किसी जानवर की आंखें थीं। वो इस तरह मेरी तरफ तैरते हुए आए जैसे गुलाल में रखकर फेंके गए हों। मैं तेज़ी से एक जानिब हट गया। किसी भारी भरकम जिस्म के भद से गिरने की आवाज़ आई और जानवर की गुर्राहट में मज़ीद तेज़ी और तुर्शी पैदा हो गई। अथा तारीकी में मुझे उसका जिस्म नज़र नहीं आ रहा था, बस चमकती हुई आंखों से उसकी मौजूदगी और हरकत का पता चलता था। कुत्ता या भेड़िया, बहरहाल वो जो कुछ भी रहा हो, उसने मुझ पर दोबारा हमला किया और मैं इस मरतबा भी फुर्ती से एक जानिब हट गया। अपनी दूसरी नाकामी पर दरिंदा बहुत ज़ोर से चीखा। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि दर हकीकत वो कुत्ता नहीं, भेड़िया ही है। अगरचे मैं मायूस नहीं था, लेकिन मौजूदा हालात में मौत यकीनी नज़र आ रही थी। किसी ने ठीक ही कहा कि खोटा सिक्का भी वक्त पर काम दे जाता है। चनाचे मुझे भी जेब में पड़ी हुई उस छुरी का ख्याल आया जिसकी मैंने घिस घिसाकर नोक बनाई थी और आड़े वक्त में ये काम आ सकती थी। मैंने जल्दी से छुरी निकाली और भेड़िए के अगले हमले का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार ज़्यादा तवील साबित नहीं हुआ। खौफनाक गुर्राहट के साथ भेड़िए ने मुझ पर जस्त लगाई और उसी लम्हे छुरी वाला हाथ मैंने पूरी कुव्वत से भेड़िए की जानिब बढ़ा दिया। दूसरे लम्हे भेड़िए का भारी भरकम जिस्म मेरे हाथ से टकराया और वहीं उलट गया। उसके मुंह से भयानक चीख निकली। शायद, बल्कि यकीनन, छुरी पूरी की पूरी उसके जिस्म के किसी नाजुक और अहम हिस्से में पेवस्त हो गई थी। इस मर्तबा उसने फौरी हमला नहीं किया, बल्कि वो कर्बनाक आवाज़ में गुर्राया और चपड़ चपड़ की आवाज़ से ये महसूस होता था कि वो जख्म से बहता हुआ अपना लहू चाट रहा है। भेड़िए ने चौथा हमला बड़ी शिद्दत और इंतहाई गैज़ो गज़ब के आलम में किया था। इस बार उसने भयानक आवाज़ में चीख कर मुझ पर छलांग लगाई और मेरे पास उसके हमले से बचने का एक ही जरिया था। मैंने छुरी वाला हाथ फिर आगे की जानिब कर दिया। इस मर्तबा शायद भेड़िए का दिल निशाना बना था या आँख के रास्ते दिमाग में छुरी घुस गई थी, क्योंकि उसने फलक शगाफ चीख मारी थी और दूसरी जानिब उलट गया था। उसके तड़पने और सिसकने की आवाज़ें वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थीं। मैं उसके बहुत करीब था। मैंने उसके तड़पते हुए जिस्म पर छुरी के 3-4 वार और किए। बिलाखिर वो भयानक आवाज़ में चीखता हुआ ठंडा हो गया। मैंने छुरी उसके जिस्म से रगड़कर साफ की और उसे चूम कर जेब में रख लिया, इसलिए कि दरहकीकत छुरी ने उस वक्त तलवार का काम किया था और मुझे मौत से भिड़ जाने का हौसला दिया था, वरना मुझ में और अजियतनाक मौत में कुछ ज़्यादा फासला नहीं रहा था। वो भूखा भेड़िया मेरी हड्डियाँ तक चबा डालता और उसकी लाश के बजाय इस वक्त मेरी लाश पड़ी होती। अगरचे मैं भेड़िए के हमले से बच गया था, बल्कि उसको मौत की नींद सुला दिया था, लेकिन अभी तक मैं मौत के मुंह से नहीं निकला था और कुछ कहा नहीं जा सकता था कि इस तारीक सुरंग से मैं बाहर निकल भी पाऊंगा या नहीं। बहरहाल मैं हाथों से टटोलता हुआ आगे की जानिब चल पड़ा। सुरंग काफ़ी तवील थी। तकरीबन 10 मिनट का फासला तय करने के बाद एक मध्यम शोर सुनाई दिया जो रफ्ता रफ्ता वाज़ेह होने लगा, और ये जानकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही कि वो समंदर की तुग़यानी की आवाज़ें हैं। तारीकी में इस तरह उम्मीद के दिए रोशन होते हैं, और इस अंधेरी सुरंग में भी मेरे लिए एक दिया रोशन हो गया था।
سمندر کی موجودگی اور موجوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں اس امر کی علامتیں تھیں کہ سرنگ کا دہانہ ساحل سمندر پر ہے۔ میری چال میں تیزی پیدا ہو گئی۔ ابھی میں کچھ ہی دور چلا تھا کہ کچھ فاصلے پر روشنی نظر آئی۔ وہ یقیناً سرنگ کا دہانہ ہی تھا۔ میری چال مزید تیز ہو گئی۔ میں جلد از جلد اس منحوس سرنگ سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر وہاں بدقسمتی میرے استقبال کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ سرنگ کے دہانے پر لوہے کی سلاخوں کا ایک مضبوط دروازہ نصب تھا۔ میری ساری خوشی پل بھر میں غارت ہو گئی۔ امید کی جو کرن نظر آئی تھی وہ سراب بن گئی، اور میں حسرت و یاس میں ڈوبا اس آہنی دروازے کو دیکھنے لگا جسے توڑ کر نکلنا کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ سرنگ کا دہانہ عین ساحل سمندر پر نہیں بلکہ پتھریلی چٹانوں کے درمیان ایک خفیہ مقام پر تھا، اور غالباً یہ اس عمارت کا چور راستہ تھا۔ مایوسی قدرے دور ہوئی تو میں نے حالات کا جائزہ لیا۔ میرے پاس کٹلری سیٹ کی حقیر چھری کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ اگرچہ اس چھری کے توسط سے میں موت کے منہ سے نکل آیا تھا، لیکن لوہے کی ان موٹی سلاخوں کو کاٹنا کسی طور ممکن نہیں تھا۔ میں آہنی دروازے کا بغور جائزہ لینے لگا۔ سلاخیں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر لگی تھیں، لیکن درمیانی راستہ اتنا نہیں تھا کہ ایک آدمی گزر جائے۔ البتہ کوئی ہتھوڑا مل جاتا یا مضبوط پتھر تو اس کی ضربات سے سلاخوں کو ٹیڑھا میڑھا کر کے نکلنے کی جگہ بنائی جا سکتی تھی، مگر اس وقت ہتھوڑا کہاں سے آتا؟ تاہم کسی پتھر کی تلاش میں سرنگ میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ پورے چاند کی روشنی آہنی دروازے کے راستے سرنگ میں خوب داخل ہو رہی تھی، اور کچھ دور تک سرنگ بالکل واضح نظر آ رہی تھی، مگر وہ لوگ بہت ہوشیار تھے۔ وہاں پتھر تو گجا ایک چھوٹی سی کنکری بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں مایوسی کے عالم میں آہنی دروازے کے سلاخیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور چاند کو گھورنے لگا۔ پھر میں نے مایوس ہو کر نظریں نیچے جھکا لی، اور اسی لمحے امید کی ایک اور کرن نظر آئی۔ سرنگ کے باہر مجھ سے 12-14 فٹ کے فاصلے پر خاصا بڑا اور وزنی پتھر پڑا تھا جو فولاد کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ وہ پتھر میرے کام کا تھا۔ میں نے سوچا اگر یہ کسی طور دستیاب ہو جائے تو اس کی ضربات سے سلاخوں کو ٹیڑھا کر کے باہر نکلا جا سکتا ہے، مگر وائے بدقسمتی، وہ مجھ سے اتنی دور تھا کہ اس کا حصول میرے لیے کسی طور بھی ممکن نہیں تھا۔ اگر قریب ہوتا تو میں ٹانگ باہر نکال کر اسے کھینچ لیتا، مگر فاصلہ 12-14 فٹ تھا، اور ٹانگ اتنی لمبی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر مایوسی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ اچانک بجلی کسی تیزی کے ساتھ ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ خیال کے آتے ہی میں نے پینٹ اور شرٹ اتار دی۔ اب میرے جسم پر صرف بنیان اور انڈر ویئر رہ گیا تھا۔ پتلون بہت مضبوط کپڑے کی تھی، اسے پھاڑنا آسان کام نہیں تھا۔ قمیض بھی مضبوط تھی، چنانچہ چھری نے یہاں بھی کام کیا۔ میں پتلون اور قمیض کو لے کر وہیں بیٹھا اور چھری سے کاٹ کاٹ کر دھجیاں بنانی شروع کر دی۔ اس کام میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا، اور جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو ایک لمبی رسی بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے اسے بٹ کر اور مضبوط کر لیا، پھر ایک سرے پر پھندا بنایا اور پتھر کی طرف اچھال دیا۔ پہلی کوشش ناکام ہوئی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ غرض میں 1.5-2 گھنٹے تک جدوجہد کرتا رہا، مگر کوئی کوشش نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ پتھر کچھ قریب آ گیا۔ دراصل وہ چند مرتبہ پھندے میں پھنس گیا تھا، لیکن تھوڑا تھوڑا سرکنے کے بعد پھندا نکل جاتا تھا۔ غرض مزید 2 گھنٹے کی محنت کے بعد سرک سرک کر وہ پتھر مجھ تک پہنچ ہی گیا جس پر میری زندگی کا دار و مدار تھا۔ پتھر حاصل کر کے مجھے کتنی خوشی ہوئی، آج ان لمحات کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پتھر کو قریب رکھ کر میں کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد اٹھا اور پتھر لے کر آہنی دروازے کے ساتھ زور آزمائی شروع کر دی۔ سلاخیں بہت مضبوط اور کافی موٹی تھی، لیکن میرے ہاتھوں کی ضربات بھی غیر معمولی نہیں تھی۔ اگرچہ شروع میں کچھ ایسا محسوس ہوا تھا کہ میری کوششیں لا حاصل رہیں گی، بہرحال میں بددل نہیں ہوا، مگر میرے ہاتھ زخمی ہو گئے، انگلیوں سے خون بہنے لگا، لیکن میں نے اپنی جدوجہد موقوف نہیں کی۔ آخرکار میری کوششیں رنگ لائیں، اور برابر کی 2 سلاخوں میں مخالف جانب تھوڑا تھوڑا خم پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اگر لوہا نیا ہوتا تو قدرے زیادہ مشکلات پیش آتی، لیکن سلاخیں چونکہ کسی قدر زنگ آلود تھیں اور دروازہ کافی پرانا معلوم ہوتا تھا، اس لیے صرف آدھے گھنٹے کی نبرت آزمائی کے بعد میں اپنے لیے باہر نکلنے کا راستہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ پتھر کو چوم کر میں نے وہیں سرنگ میں رکھ دیا کہ ہو سکتا ہے کسی محصور مصیبت زدہ کو میری طرح اس کی ضرورت پیش آ جائے، مگر اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ 2 سلاخیں ٹیڑھی ہو گئی تھیں اور کوئی بھی باہر نکل سکتا تھا۔ تاہم وہ پتھر قابل احترام تھا کہ اس نے ایک انسانی جان بچانے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ میں سرنگ سے باہر نکلا تو صبح کا سپیدہ نمودار ہو رہا تھا۔ اس وقت میری حالت انتہائی مضحکہ خیز تھی۔ میرے پورے جسم پر ایک بنیان اور انڈر ویئر کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک مہذب اور تعلیم یافتہ نوجوان کے لیے یہ بات انتہائی باعث شرمندگی تھی۔ اب مجھے شہر کا رخ کرنا تھا، اور یہ امر یقینی تھا کہ کچھ دیر کے بعد سورج نکل آئے گا۔
سڑکوں پر آمد و رفت شروع ہو جائے گی اور میں لوگوں کی نگاہوں میں تماشا بن کر رہ جاؤں گا، بلکہ این ممکن ہے کوئی پولیس والا مشکوک سمجھ کر پکڑ لے۔ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ نرگس کی بے وفائی کے بعد میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جیب بھی خالی تھی، بلکہ سرے سے اس کا وجود ہی نہ تھا جو بازار سے نیا لباس خرید کر زیب تن کر لیتا۔ میں نے مڑ کر سرنگ کے دروازے پر آخری نگاہ ڈالی اور کچھ سوچتا ہوا آگے بڑھا۔ ابھی میں چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ سامنے چٹان کی آڑ میں ایک انسانی ہیولا نظر آیا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ جلدی میری نظریں تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو گئیں۔ میں نے صاف پہچان لیا، وہ ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ اس نے سرتاپا سفید لباس پہن رکھا تھا اور ملگوجے اندھیرے میں سمندر سے نکلی ہوئی کوئی جل پری معلوم ہو رہی تھی۔ وہ عورت بھی بغور میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف بڑھتا، وہ 90 تلے قدم اٹھاتی ہوئی خود میری طرف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ میرے قریب پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا وہ انتہائی باوقار اور دیدہ زیب خاتون تھی۔ اس کے لبوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ اور آنکھوں میں چیتے جیسی چمک تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں اس کے لیے اجنبی نہیں ہوں، وہ مجھے بخوبی جانتی ہے اور میری اس ہمت گزائی پر متحیر اور متجسس نہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک بنڈل تھا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی اور میری طرف بنڈل بڑھا کر بولی، لو، کپڑے پہن لو۔ کیسے کپڑے؟ تمہارے لیے ہیں۔ مگر تم کون ہو؟ برے وقت میں تمہاری مدد کری ہوں تو ظاہر ہے ہمدردی ہو سکتی۔ بے شک، لیکن اس وقت تمہاری یہاں موجودگی میرے لیے تعجب خیز ہے۔ اس دنیا میں رہ کر اگر تعجب کرنے لگو گے تو بہت جلد مر جاؤ گے۔ اصول یہ ہے، جو کچھ دیکھتے ہو دیکھتے ہوئے گزر جاؤ، لب کشائی نہ کرو۔ بہرنو، میری اس وقت یہاں موجودگی کچھ زیادہ حیرت ناک بھی نہیں ہے۔ میں ہر روز اللہ صبح چہل قدمی کی غرض سے یہاں آتی ہوں۔ اس طرف سے گزر رہی تھی کہ تم پر نظر پڑی۔ خیر، تمہاری رام کہانی بعد میں سنوں گی، یہ کپڑے پہن کر ذرا انسان بن جاؤ۔ میں نے شکریہ کہہ کر پیکٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ایک شرٹ اور ایک پتلون تھی اور میرے بالکل ٹھیک تھی۔ یہ بات بھی میرے لیے کم حیرت انگیز نہیں تھی کہ چہل قدمی کی غرض سے ساحل پر آنے والی حسینہ اپنے ساتھ مردانہ لباس کیوں لیے پھر رہی ہے۔ میں نے سوچا اس سے پوچھوں، لیکن پھر خیال ہے کہ اس نے یوں حیرت و احتجاج کے اظہار کو نامناسب قرار دیا ہے۔ یوں بھی اس بے سر و سامانی کے عالم میں مجھے پہننے کے لیے کپڑے مل گئے تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے یا تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں؟ ویسے میرا خیال ہے اگر تم میرے ساتھ ایک کپ چائے کا پینا پسند کرو تو ہماری یہ ملاقات ایک خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہو سکتی ہے۔ میری کار قریبی موجود ہے، آؤ چلے۔ اس کے لہجے میں ایسا تحکم تھا کہ میں انکار نہ کر سکا اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ وہ میری محسنہ تھی، اس نے بڑے نامساعد حالات میں میری مدد کی تھی، میں اس کی درخواست کیوں رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس وقت روشنی اندھیرے پر غالب آ گئی تھی اور کچھ فاصلے پر اس کی لمبی شیورلے نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دوسری جانب سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئی۔ کار چل پڑی۔ کیا کرتے ہو تم؟ وہ گیئر بدلتے ہوئے بولی۔ فی الحال تو کچھ نہیں کرتا، بیکار ہوں۔ بیکاری بھی اچھا مشغلہ ہے، اگر کھانے کو کچھ موجود ہو تو۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ سکندر۔ میرا نام مریم ہے، صحافت میں ایم اے کیا ہے۔ تم نے کس مضمون میں کیا ہے؟ میں گریجویٹ ہوں۔ گریجویشن بھی ٹھیک ہے۔ اس نے پورے اطمینان انداز میں سر ہلایا اور کار ایک ذیلی سڑک پہ موڑ دی۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک شاندار عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ کار پورٹیکو میں روک کر اس نے مجھے اترنے کا اشارہ کیا اور خود بھی گاڑی سے باہر آ گئی۔ اب ہم دونوں صدر دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پرس سے چابی نکال کر اس نے بیرونی قفل کھولا اور کچھ دیر کے بعد میں اس کے معیت میں ایک وسیع اور پرتکلف ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم چائے پینا پسند کرو گے یا کافی؟ جو تم پسند کرو۔ میں تو صبح کے وقت چائے پینے کی عادی ہوں۔ میں بھی چائے پی لوں گا۔ گڈ، کچھ دیر انتظار کرو، میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ڈرائنگ روم جدید اور بیش قیمت سامان سے آراستہ تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اتنی بڑی عمارت میں وہ تنہا رہتی تھی۔ صدر دروازہ باہر سے مقفل تھا جو اس نے خود کھولا تھا، اور یہ اس بات کا بین ثبوت تھا کہ اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ مریم کا مجھے کافی انتظار کرنا پڑا۔ وہ تقریباً 20 منٹ بعد ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ دیر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہ صرف چائے بلکہ ناشتہ بھی تیار کر لائی تھی۔ ناشتہ لذیذ تھا، کئی اقسام کی اشیاء تھیں اور سب کی سب مزیدار تھیں۔ ناشتے کے دوران وہ بولی، میں نے سوچا نہ جانے تم کب سے بھوکے ہوگے، اس لیے ناشتہ بنا لائی، بے تکلف ہو کر کھاؤ۔ کھانے کے معاملے میں کبھی نہیں چوکتی۔ تم اکیلی رہتی ہو؟ ہاں۔
میں دنیا میں تنہا ہوں، اور جس طرح آدمی حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے میں نے بھی کر لیا ہے، بلکہ اب تو مجھے تنہائیوں سے عشق ہو گیا ہے، گھبراہٹ نہیں ہوتی، اب مجھے انسانوں سے وحشت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے مجھے یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے۔ میں نے ہاتھ روک کر کہا، ایسی آدم بیزار بھی نہیں ہوں، اخلاقی قدروں کا خیال رکھتی ہوں، اور تم سے اس مختصر عرصے میں نہ جانے کی انسیت سی پیدا ہو گئی ہے، جیسے تم میرے لیے اجنبی نہ ہو۔ شکریہ، اندر سے بہت دکھی معلوم ہوتی ہو۔ اندر اور باہر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تمہاری ظاہری حیثیت یہ ثابت کرتی ہے کہ تم ایک پراطمینان زندگی گزاری ہو، مال و دولت وافر مقدار میں موجود ہے، اور ہر طرح سے مطمئن و آسودہ ہو۔ کسی کی ظاہری حیثیت سے اس کی کیفیات کا اندازہ لگانا خاصا مشکل کام ہے۔ خیر، تم اپنی سناؤ، تم پر کیا افتاد پڑی جو اتنی صبح ننگ دھڑنگ وہاں گھوم رہے تھے؟ ننگا تو نہیں تھا، کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ سطح پوشی بہرحال اہمیت رکھتی ہے، ورنہ جہاں تک آدمی کا تعلق ہے تو وہ دبیز خوش لباس لبادے اوڑھ کر بھی ننگا ہی نظر آتا ہے۔ وہ تو ہے۔ بہرحال تم اس حال کو کیسے پہنچے؟ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ تمہیں؟ کمال ہے، لڑکیاں تو اغوا ہوتی سنی ہیں، اب مرد حضرات بھی اغوا ہونے لگے، اور انہوں نے تمہارا لباس بھی اتار لیا۔ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ میں نے تمام واقعات بیان کر دیے۔ بڑے باہمت معلوم ہوتے ہو۔ ویسے یہ ڈرائیور کے کپڑے ہیں جو میں نے تمہیں کار سے نکال کر دیے تھے۔ میرا خیال ہے تم میرے ساتھ بازار چل کر کچھ سلے سلائے کپڑے خرید لو۔ تم مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہو؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، تمہیں ایک چیز کی ضرورت تھی اور وہ چیز میں مہیا کر سکتی ہوں، تو پھر تکلف کیسا؟ ہاں، اگر تم یہی کپڑے پہن کر گھر جانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرا گھر؟ ہاں، تو اور کہاں جاؤ گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح تنہا ہوں، فرق یہ ہے کہ تم اتنی بڑی عمارت کی مالک ہو اور میرے پاس ایک جھونپڑی تک نہیں۔ اوہ، میں نے سب کچھ بڑی محنت سے حاصل کیا ہے۔ میری داستان بھی انتہائی عجیب ہے، سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ شاید تمہاری سابقہ زندگی سے کچھ تلخ یادیں وابستہ ہیں۔ ہاں، اس وقت میں 5 برس کی تھی جب بستی میں طاعون پھیل گیا، لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے، میرے والدین بھی اس وبا کا شکار ہو گئے۔ مجھے ایک شخص بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ چند روز وہ انتہائی شفقت سے پیش آیا، لیکن ایک روز اچانک لوہے کا ایک خول میرے سر پر چڑھا دیا اور میرے ہاتھ پشت کی طرف باندھ دیے تاکہ میں اسے اتار نہ سکوں۔ اس کے مکان کی ایک کوٹری میں کچھ اور بچے بھی تھے، وہ سب انتہائی اذیت کے عالم میں تھے۔ کسی کا ہاتھ دوہرا کر کے مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا اور کسی کی ٹانگ۔ مجھے بھی اس فولادی خول سے سخت تکلیف ہو رہی تھی، مگر اس مصیبت سے نجات پانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ایک دن اچانک اس مکان پر پولیس کا چھاپا پڑا اور مجھ سمیت تمام بچوں کو آزاد کرا لیا گیا۔ بہت سے بچوں کے اعضاء ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ میری جو کہ ابتدا تھی اس لیے کوئی نقصان نہیں پہنچا، ورنہ آج میرا سر اتنا سا ہوتا، ناریل کے برابر۔ تم نے بازاروں میں اکثر ایسی عورتیں گھومتی ہوئی دیکھی ہوں گی جن کے وسیلے سے پیشہ ور فقیر بھیک مانگتے ہیں۔ وہ شخص بھی فقیروں کا گروہ تھا، کمسن بچوں کے اعضاء ٹیڑھے کر کے انہیں عام فقیروں کے ہاتھ فروخت کرتا تھا۔ غرض رہائی کے بعد پولیس نے مجھے یتیم خانے میں داخل کرا دیا۔ میں نے اپنی عمر کے کئی سال وہاں گزارے۔ اس کے بعد دارالفلاح پہنچا دیا گیا۔ وہاں کا ماحول بہت گندا تھا، مجھے بھی گناہ آلود زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں تھی۔ میں وہاں سے فرار ہو گئی۔ ایک مہربان شخص نے مجھے بیٹی بنا لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ وہ مالدار آدمی تھا، اس کی بیوی جوان تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر آنکھ ببولا ہو گئی، مجھ سے سوتن جیسا سلوک کرنے لگی۔ اس کا خیال تھا میرے اور اس کے شوہر کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتا تھا۔ فرض میری آمد سے گھر کا ماحول پراگندہ ہو گیا۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات کی خلیج وسیع ہوتی چلی گئی۔ دن رات بک بک جھک جھک رہنے لگی۔ بدگمان بیوی کی غلط فہمیاں بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اس شریف مرد نے بیزار ہو کر خودکشی کر لی اور بیوی سے اس طرح انتقام لیا کہ تمام جائیداد میرے نام کر گیا۔ وہ عورت اس انکشاف پر چراغ پا ہو گئی۔ اس نے جائیداد حاصل کرنے کے لیے عجیب عجیب ہتھ کنڈے استعمال کیے اور میری جان کی دشمن ہو گئی۔ میں نے بھی اسے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا اور چٹان کی طرح سامنے کھڑی ہو گئی۔ آخر کار جیت میری ہوئی۔ اسے ہزیمت اٹھانی پڑی اور اسے دھوکہ دہی و جعلی دستاویزات کی تیاری کے جرم میں 2 سال کی سزا ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کاروبار کو وسعت دی اور آج اللہ کا شکر ہے کہ نہایت کامیاب زندگی گزار رہی ہوں۔ تعجب ہے؟ کس بات پر؟ میری اور تمہاری داستان میں زبردست مماثلت ہے۔ میں بھی بالکل ایسے حالات سے گزرا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ تم نے اپنے دشمنوں کو شکست دے دی اور کامیاب ہوئی، جبکہ میں شرافت،
خلوص اور محبت کے نام پر دھوکہ کھا گیا۔ اوہ، تو گویا تمہارے والدین بھی بچپن میں انتقال کر گئے تھے؟ ایسے ہی سمجھ لو، میں نے پہلو بچا کر کہا اور اس کے بعد اپنی زندگی کے تمام واقعات تفصیل سے بیان کیے۔ خاصی ٹریجڈی رہی ہے تمہاری لائف میں تو۔ سب سے بڑی ٹریجڈی ابھی تم نے سنی کہاں ہے؟ جب میں جیل سے رہ کر گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ وکیل کے ساتھ ساز باز کر کے نرگس نے تمام جائیداد فروخت کر دی اور ملک سے فرار ہو گئی۔ وہ طوائف زادی تھی، اس سے کسی اچھے عمل کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ بیرسٹر شرافت کا پتلا اچانک شیطان کیسے بن گیا؟ شیطان وہ پہلے سے ہی تھا، مریم نے تجربے کارانہ انداز میں کہا۔ البتہ تم میرے چغد ہو۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں بیوقوف ہوں؟ نہیں، عقل تو بہت ہے تمہارے پاس اور ہمت و حوصلے کی بھی کمی نہیں ہے، مگر عقل سے کام لینا نہیں چاہتے، ورنہ تمام جائیداد اور 3.5 لاکھ روپے سے محروم نہ ہوتے اور اس 2 ٹکے کی چھوکری سے چوٹ نہ کھا جاتے۔ تو تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہر وہ اقدام کرنا چاہیے تھا جو تمہارے تحفظ کی طرف اٹھتا ہو، ہاں اس کے لیے کسی کو قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ تم اب تک کتنے لوگوں کو قتل کر چکی ہو؟ میں 3 قتل کر چکی ہوں۔ بڑی صفاق ہو، تم بھی تو کمپاؤنڈر کو اتنی بے دردی سے ہلاک کر چکے ہو۔ وہ ایک ناپسندیدہ شخص تھا، نہ جانے کتنے افراد کی ہلاکت کا باعث بنتا، اس لیے میرے ہاتھوں اس کی ہلاکت کوئی کبھی فیل نہیں ہے۔ میں نے بھی ایسے ہی ناپسندیدہ افراد کو قتل کیا ہے، جرائم پیشہ تھے، وہ میرے حق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے تھے، میں نے ان کی زندگیوں پر ڈاکہ ڈال دیا۔ اس کا مطلب ہے ہم دونوں ہی قانون کے مجرم ہیں، فرق اتنا کہ تم نے 3 قتل کیے ہیں اور میں نے 1۔ تم بھی 2 مزید کر کے میرے برابر آ جاؤ، اور جہاں تک جرم اور قانون کا تعلق ہے تو تم خود کو مجرم گردانتے رہو۔ میں ایسا نہیں سمجھتی۔ راستے میں آئے ہوئے پتھر کو ٹھوکر سے ہٹا دینا دانش مندی ہے، جرم نہیں۔ بصورت دیگر آدمی اوندھے منہ گر جاتا ہے اور اوپر سے ایسی ضرب پڑتی ہے کہ اٹھ نہیں پاتا۔ بہت خوب، بڑی ایکسپیرینس معلوم ہوتی ہو میرے دوست۔ وقت انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنا حق چھین لینا پڑتا ہے اور کبھی کبھی دوسروں کا حق بھی چھین لینا پڑتا ہے۔ یا خلوص، سچائی اور مہر و مروت کی ضرورت نہیں، بلکہ جھوٹ، فریب اور ریاکاری کی اہمیت ہے۔ اگر تمہارے پاس عقل و قوت ہے تو تم پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر شان کے ساتھ رہنا ہے نا تو اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرو۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں پہلے اس بات کا پختہ ارادہ کر چکا ہوں کہ نرگس اور وکیل کے بچے کو، چاہے وہ دنیا کی جس گوشے میں بھی ہوں، انہیں ڈھونڈ نکالوں گا اور دونوں کی کھوپڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر انہیں ہلاک کر دوں گا۔ گڈ، وہ موت یقیناً دلچسپ ہوگی، کمپاؤنڈر کی اذیت ناک موت سے بھی زیادہ دلچسپ۔ اگر تم نے ان بدماشوں سے اپنی کھوئی ہوئی جائیداد حاصل نہیں کی نا تو سمجھو دنیا میں کچھ نہیں کیا۔ لوگ دوسروں کا حق چھین لیتے ہیں، تم نے اپنا حق گوا دیا۔ حیرت ہے۔ ٹھیک کہتی ہو تم، مجھ سے یقیناً کوتاہیاں ہوئی ہیں، تاہم میں انہیں اس کی عبرت ناک سزا دوں گا، مگر انہیں تلاش کرنے اور پوری دنیا کی خاک چھاننے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوگی، اور وہ تمہارے پاس ہے نہیں۔ مریم نے درست کہا تھا، میری جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی، دنیا کا سفر کیسے اختیار کرتا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولی، فکر مت کرو، رقم کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر چاہو تو میں تمہیں کام دلوا دوں۔ اس سے بہتر بات بلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بولوں گا۔ یہ فضول سی بات ہے، میں تکلفات کو پسند نہیں کرتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ میں تمہیں سونے کی دیوار سے چپکا دوں گی، زر و جواہر اور دنیا کی ہر مسرت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ لیکن کام کی نوعیت کیا ہوگی؟ تم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہمارے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دو، وہی کام لیا جائے گا جو تمہارے لیے خارج از امکان نہ ہو۔ پھر بھی سنو، اگر تم سے یہ کہا جائے کہ کسی کو قتل کر دو تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ اس نے عجیب بات کہی تھی، میں فوری طور پر اس کا جواب نہیں دے سکا۔ وہ بغور میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے منتظر پا کر میں جلدی سے بولا، اگر تم حکم دو تو میں ضرور کسی کو قتل کر دوں گا۔ مجھ میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ میں اتنی دیر میں بہت کچھ سیکھ گیا تھا، چنانچہ فوراً کہا، تم میری محسنہ ہو، میرے ساتھ ہمدردی سے پیش آ رہی ہو، اس کے علاوہ کیا؟ یہ کہ تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری گفتگو انتہائی دل نشین ہے اور تم سے مل کر ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ بہت خوب، مصلحت آمیزی اچھی چیز ہے، تعریف انسان کو تسخیر کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، تاہم حقیقت کچھ اور ہے۔ آدمی ایک قتل کرے یا 10، پھانسی ایک ہی مرتبہ دی جاتی ہے،
चनाचे जब एक मर्तबा जुर्म सरजद हो ही गया तो बार बार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ। मैं उस इफ्लातून की बच्ची के सामने तिफल मकतब नजर आ रहा था। वो दिलचस्प नजरों से मेरी तरफ देखती रही। चलो बाजार चलें, अपने लिए मलबूसात और ज़रूरियात की दीगर चीज़ें खरीद लें। और मुलाजमत, उसका क्या रहा? तुमने तो एकदम बात ही पलट दी। उसका हुसूल कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तुम में इतनी सलाहियतें मौजूद हैं कि नज़र डालकर ही तुम्हें मुंतखब किया जा सकता है। 2-3 रोज़ आराम कर लो, इसके बाद तुम्हें वहाँ ले चलूँगी या भिजवा दूँगी।